पंजाब के लोग खाने पीने के मामले में बहुत मशहूर हैं। इनकी खुश खुराकी जो है वो दुनिया में जानी जाती है। मगर अब सवाल ये अजीब से पैदा हो रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि जो वो खा रहे हैं वो गधा भी हो सकता है, वो कोई और जानवर भी हो सकता है, इसमें मुर्दा जानवर का गोश्त भी शामिल हो सकता है और मिलावट भी हो सकती है। जिन रेस्टोरेंट में लोग जोक दर जोक आते थे और इंतज़ार करते थे कि अंदर कुर्सियां खाली हों, जगह खाली हो तो उनको मौका मिले, अब उनके ज़हनों में ये तस्वर आ गया कि ये जो होटल हैं ये गंदगी का ढेर है। पंजाब फूड अथॉरिटी की दबंग कही जाने वाली कार्रवाइयाँ किस हद तक कानून के दायरे में हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे मेहमान हैं बिलाल यासीन, सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब, साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उनके साथ मौजूद हैं आयशा मुमताज़, डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी, हबीब खान, तर्जमान लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन, खुर्शीद अहमद कुरैशी, सदर ऑल पाकिस्तान जमीयतुल कुरैश मीट वेलफेयर एसोसिएशन, मियां इमरान महमूद, चेयरमैन मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन। बिलाल साहब, क्या गुड गवर्नेंस दिखाने का तरीका सिर्फ यही है कि 2-3 दबंग अफसरों को एक अथॉरिटी के ज़रिए ताकत दे दी जाए और वो सारे शहर में छापे मार कर ये साबित करें कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है? ऐसा सिस्टम बनाने पे क्यों नहीं तवज्जो देते कि चीज़ें इस हद तक ख़राब हों ही ना? होटल्स और रेस्टोरेंट के कवानीन मौजूद थे, लॉ पहले से भी मौजूद था, गवालों के लिए भी कवानीन मौजूद थे, गोश्त वालों के लिए भी कवानीन मौजूद थे। अगर गधे का गोश्त बिक रहा है या ख़राब दूध लोगों को पिलाया जा रहा है तो इतने साल से आप क्या कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि सवाल आपका वैलिड है कि आज क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ये पाकिस्तान की उम्र तो तकरीबन 70 साल हो गई, तो ये आज ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। 3 साल पहले शहबाज शरीफ साहब की विजन के मुताबिक एक फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई और ज़रूरत महसूस की गई। सवाल आपका ये था कि पहले क्यों नहीं किया गया? बिलाल, इससे पहले क्या शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहे? मैं इसको अगर मुझे बात कंप्लीट कर लूँ तो शायद ये 80s पे बात जाएगी कि जी 80s से हमारा तसलसल है। तो मैं ज़रूर यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि शायद 80s में इतनी ज़्यादा बुराई नहीं थी। बुराई इन अ सेंस कि जी ये फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड कि जो आपकी फूड क्वालिटी है या प्योरिटी है उस पर शायद इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता था। इतने जो हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उन पे इस कदर प्रेशर नहीं था पॉपुलेशन का, तो ये चीज़ें ठीक चल रही थी। आज ज़रूरत महसूस की गई और आज किया, और मैं समझता हूँ कि जब भी किया जाए, एक अच्छा काम जब भी किया जाए उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिलाल, जिस महकमे के आप सरबराह हैं उस महकमे में वो लोग बैठे हैं ना जिनके पास पहले ये अथॉरिटी मौजूद थी और उन्होंने कुछ नहीं किया। उनमें से कितनों को आपने घर भेजा, कितनों को आपने सस्पेंड किया, कितनों के खिलाफ आपने एंटी करप्शन में केस भेजे? क्योंकि वो तो माल कमा रहे थे, माल खा रहे थे। अगर ये काम नहीं सही कर रहे थे, दूध वाला बेईमानी कर रहा था, गोश्त वाला बेईमानी कर रहा था, होटल रेस्टोरेंट गंद बेच रहे थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे? फिर उनकी तनख्वाहें वापस क्यों नहीं लेते? ये आपके लिए बड़ी अलार्मिंग होगी। पहले ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की उनकी डोमेन में आता था, वो देखा करती थी, बट इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और एक ऑर्डिनेंस भी आ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है इस डिपार्टमेंट के पास, और उसी वजह से आपको इन 2-3 साल से बढ़ चढ़ के, और बिलखसूस अब जो कैंपेन लॉन्च है उसमें पूरी पंजाब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खा वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हो, वहाँ पे जाकर टास्क फोर्स। बिलाल, आप मुझसे वादा करते हो कि ये जब तक आप हुक्मरान हो ये तसलसल से कार्रवाई जारी रहेगी, या बस ये हफ्ता 2 हफ्ते की बात है और उसके बाद फिर मालूमात ज़िंदगी वैसे ही होंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक तो हम हुक्मरान हैं, और मैं समझता हूं कि मेरी ये 4थी टर्म है। आप जानते हैं कि लाहौर में पॉलिटिक्स करते हुए जवान उम्री से शुरू किया, बुढ़ापे की तरफ हूं। मुझे इस कदर किसी काम में शुक्र है कि अच्छे काम करने की कोशिश की, बट किसी काम में इस कदर पजीराई नहीं मिली, इस कदर इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जितनी इस काम में मिली। और ये हो नहीं सकता कि जी हम जब तक हुक्मरान हैं इसको किसी सूरत भी इसको प्रायोरिटी इसकी
تھوڑی سی پور کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا چل جی عائشہ ممتاز صاحبہ, آپ کو ایک اتھارٹی دی گئی ہے, دا پاور ہیز بین ڈیلیگیٹڈ ٹو یو, آپ اس کے تحت چھاپے مارتی ہیں, فائن کرتی ہیں, یہ اختیار آپ کو قانون نے دیا ہے. کیا فیس بک پر تصویریں لوڈ کرنے کا اختیار بھی آپ کو قانون نے دیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جن ریسٹورنٹ کو آپ فائن کرتی ہیں, سیل کرتی ہیں, کچھ کا جرم بڑا ہوتا ہے اور کچھ کا جرم چھوٹا ہوتا ہے. پورا پیج جو آپ فیس بک پہ چلا رہی ہیں وہ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. کیا اس کا اختیار آپ کو اس قانون کے تابع کہیں موجود ہے؟ اگر ہے تو مجھے وہ کلاس پڑھ کے بتا دیجیے. میں ان ناقدین کی ان سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گی جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ایسا لا ہے جو وہ کہیں کہ جی ہم اس چیز کو کر نہیں سکتے. پنجاب فوڈ اتھارٹی جن چیزوں کو کر رہی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک تک لائے. اب دیکھیں ہم جن ہوٹلوں پہ چھاپے مارتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی دے آر گوئنگ آفٹر دیئر ریپوٹیشن اینڈ نتھنگ ایلس. عائشہ یہ اگر آپ کے پاس 38 ہو, کلاس 38, اس قانون کی بھی اور پچھلے قانون کی بھی, اس میں اس کے بارے میں جو اختیار آپ کے پاس ہے میں آپ کو بتایا دیتا ہوں. پبلیکیشن ان دا نیوز پیپر. If a person is convicted of an offense and the conviction has attained finality, the Food Authority shall, if so directed by the court, publish the name of the person together with the name and the place of his business, the nature of the offense and the fine. یہ لکھا ہوا ہے. نہ تو یہ فائنالٹی ہے جو آپ فیس بک پہ چڑھا رہی ہیں, نہ یہ کسی کورٹ کا ڈیسیژن ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس اختیار کے تحت یہ کام کر رہی ہیں, بس. دیکھیں میں گزارش پہ دوبارہ کہوں گی کہ یہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے انڈر دی آرڈرز اینڈ ڈائریکشنز آف دی ہائر اپس. سیکنڈلی یہ جو کنوکشن کی بات ہو رہی ہے فیس بک پیج پہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں میرا نہیں, ہمارا آفیشیل کیپیسٹی میں یہ خیال ہے کہ ان میں کنوکشن کی اگر کوئی بندہ ایکسپائرڈ بوٹلز بیچ رہا ہے تو وہ آن دی فیس آف اٹ فیس بک پیج پہ جو چیزیں لگ رہی ہیں وہ بالکل نیکڈ ریالٹی ہے. جہاں پہ سیمپلنگ کی ضرورت ہے, جہاں پہ کورٹ کی آگے کنوکشن کی ہے, ان چیزوں کو ہم وہاں پہ نہیں کر رہے. جو چیز نیکڈ آئی سے any layman can even see, وہ چیزیں بالکل آ رہی ہیں. Naked eye, but that is not mentioned in this law. آپ چینج کروا دیجیے گا لاء. حبیب خان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کے گندے ہیں ریسٹورانٹ کے کچن, چوہے پھر رہے ہیں, کاکروچز موجود ہیں, عجیب قسم کی چیزیں ہیں, باتھ روم میں سینیٹائزر نہیں ہیں. آپ کے جو ملازمین ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کے سرٹیفکیٹ ہوں گے کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی نہیں ہے, وہ نہیں ہیں. ان کے ہاتھوں کے اوپر گلوز نہیں ہیں, سر کے اوپر ان کے کوئی ٹوپی نہیں ہے. جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے اس قانون کے مطابق اس پہ آپ بالکل عمل نہیں کر رہے, تو پھر تو چھاپے تو مارے جائیں گے. تو پھر آپ کو اعتراض کس بات کا ہے؟ السلام علیکم جی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے اس چیز پہ کہ یہ جو کام کر رہی ہیں اور کام کر رہا ہے ہم اسے ویلکم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کامن آبجیکٹو ہے. ہم لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا فوڈ سیف اور ہائیجینک ہو. ہمارا بھی یہی پرپز ہے, کیونکہ ہماری جو فائنل ججمنٹ ہے وہ کلائنٹ نے دینی ہے. ہم خود وہاں کھانا کھاتے ہیں. کلائنٹ کو تو نہیں پتا نا کچن میں آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں وی نیڈ دیم. یہ جو اس وقت انہوں نے کام کیا ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے اس وقت وہ دے آر ہیلپنگ اس, اینڈ آئی وانٹ ایز اے پرسنل ایبسنٹی ریسٹورانٹ اونر میں تو چاہوں گا کہ میرے بہاف پہ یہ جا کے میری مینجمنٹ کو چیک کریں اور سٹینڈرڈز کو انفورس کریں. ہمارا صرف اس میں آبجیکشن نہیں کہنا چاہیے, صرف یہ کہنا چاہیے کہ ڈفرنس یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک کام ہے جو آبجیکٹو ہے اس کی طرف ہم دونوں مل کے جائیں. وی آر اے اسٹیک ہولڈر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں سمجھائیں کہ یہ لاز ہیں, یہ بائی لاز ہیں, یہ سٹینڈرڈز ہیں جن کو آپ نے اچیو کرنا ہے. اور ان کے ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دے ہیو ٹو ٹرین, دے ہیو ٹو ایجوکیٹ.
یہ ہمیں ساتھ لے کے چلیں. ہم بالکل 100% ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم ٹیکس پیئر ہیں. ہمارے جو ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن ہے دیر آل رجسٹرڈ. آپ نے تو کہا اپنا کاروبار بند کر دیں گے, پاکستان سے باہر چلے جائیں گے, دبئی کاروبار لے جائیں گے. نہیں جی, لوگ جو دیکھیں شرارتی لوگ جو ہیں وہ تو اکساتے ہیں کہ جی آپ ہڑتال کریں. لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے کوئی ہڑتال نہیں کی, کوئی سڑکوں پہ نہیں آیا. حالانکہ ہمارے, آپ کو پتا ہے جی, وی آر ون آف دا بگیسٹ سورسز آف امپلائمنٹ ان دس سٹی. اور نہیں سر, سورسز آف امپلائمنٹ ہیں, لیکن سورسز جو ہیں وہ امپلائمنٹ کے سبجیکٹ ٹو سم لا ہوں گے نا. بالکل. جو آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ نے لائسنس لیا ہے کاروبار کرنے کا, جو اس لائسنس کی شرائط کے لیے قانون بنایا گیا نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں متفق ہوں اس بات سے کہ اور لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ ملتا جب تک آپ اپنی میڈیکل سرٹیفکیٹس ان کو پیش نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ سب ہم نے کمپلائی کیے ہیں. ہاں وہ اور بات ہے کہ ٹھیلا ہے, کوئی ریڈی والا ہے یا کوئی اور چھوٹا سا ڈھابا ہے, وہ ہمارے ممبرز بھی نہیں ہیں. ان پہ یہ ایکشن کس طرح لینا چاہتے ہیں وہ از ویری ڈیفیکلٹ. دیکھیں آپ نے لاز جو بنانے ہیں نا اس ملک میں, وہ اس ملک کی کنڈیشن اور اس ملک کی انوائرمنٹ کے مطابق بنانے. آپ وہاں سے پکڑ کے پیسٹ کر دیں لاز جو انگلینڈ میں بنے ہوئے ہیں اور کہیں جی یہاں انفورس ہوں گے, دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ گلو پہن کے کباب نہیں لگا سکتے, لیٹ می ٹیل یو دس. اوکے, تو یہاں کے لاز جو ہے نا. حبیب خان صاحب, آپ نے بھی جو چائے کی یا کافی کی قیمت رکھی ہے نا اپنے ریسٹورنٹ میں, وہ میرا خیال ہے سوئٹزرلینڈ اور ہالینڈ اور لنڈن کی ریٹ تک کی رکھی ہے. تو یہ اگر قوانین ویسے چاہ رہے ہیں تو بری بات تو نہیں چاہتے. افتخار صاحب, فری مارکیٹ کنڈیشن ہے. اگر کلائنٹ یا گیسٹ آپ ایک بار جائیں گے ریسٹورنٹ میں اور اگر آپ کو چیز مہنگی لگے گی, آپ صرف اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو چیز مہنگی لگے گی آپ اگلی بار وہاں نہیں جائیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں میرے ساتھ سے. ویلکم ہے خواتین حضرات. آج یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے. فوڈ اتھارٹی نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ نام پا لیا ہے. ہم جب جا رہے تھے عائشہ بریک پہ تو سوال اٹھایا تھا حبیب خان صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, دا پاورز اینڈ دا فنکشن آف دی فوڈ اتھارٹی میں یہ لکھا ہوا ہے آرگنائز ٹریننگ پروگرام ان فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پروگرام کیے, کیونکہ آپ کہتے ہو آپ نے فیس بک کو استعمال کیا کیونکہ وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ہے, لیکن اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ کتنے ایسے پروگرام کیے جن میں ان کو بلایا ہو اور ان کو بتایا ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس میں گزارش ہے سر کہ پہلے بھی اس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی جب کوئی لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سیٹ آف پرنسپلز ہوتا ہے کہ دیٹ ون ہیز ٹو فلفل اینڈ انڈرگو. وہ تو کاغذ ہوتا ہے نا. جی, اس میں تمام ہدایات لکھی ہوئی ہدایات اور چیز ہے, ہدایات اور چیز ہے. اب دیکھیں لفظ سن لیں انگلش کا, آرگنائز ٹریننگ پروگرام, اس کا ترجمہ مجھے کر دیں, کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں ابھی یہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں اس لا کو بتاتے ہوئے, تو اس میں ابھی بھی ہم نے پچھلے یہ 3-4 ماہ سے جو ہے, اگر میں اب کی بات کروں کیونکہ آئی جوائن پنجاب فوڈ اتھارٹی آن 1 جون 2015, تب سے لے کے اب تک ہمارے سیمینارز بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی ہولڈ کر رہی ہے ریگارڈنگ دس اویئرنیس, اور پہلے بھی کرتی رہی ہے. لیکن ابھی چونکہ ایک کمپین موڈ پہ جا رہا ہے تو اس میں سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, یہ خود بھی اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. ہاں جی, اب شروع کیے ہیں انہوں نے. کب سے؟ یہ کوئی مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں بات یہ ہے کہ صرف ایک سیمینار نہیں کرنا چاہیے, ان کو ایک بکلیٹ چھاپنی, گائیڈ لائنز چھاپنی چاہیے جو ہر ریسٹورنٹ لائسنس ہولڈر ہے آپ کے پاس. وہ پہلے سے سر جی وہ کہہ رہے ہیں گائیڈ لائن ہے, وہ کہہ رہے ہیں جب آپ لائسنس کو فل کرتے ہو تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایس او پیز اور پروسیجرز نہیں, ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے, وی آر آن دا سیم پیج. ہم وہی چاہتے ہیں کہ جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ ہمارا آبجیکٹیو ہے, سیف اینڈ ہائیجینک فوڈ, وی وانٹ دیٹ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو پروسیجرز ہیں کس طرح انفورسمنٹ کی جائے گی وہ ذرا بہتر اس میں اصلاح کی جائے اور وہ بہتر طریقے سے ہوں, رادر دین کے چھاپے مارے جائیں. ایک روٹین کیوں نہیں بن جاتی اس کی؟ یہ تو ہر ریسٹورنٹ روٹین میں چیک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی شکایت لگا دے کہ آپ سے جیلس ہے, کوئی آپ کا اس کے لیے کوئی ایس او پی کی ضرورت نہیں ہے. ون ڈزنٹ نیڈ ٹو گیدر سم لیب اوور دیئر. وہاں پہ اگر ایکسپائرڈ میٹیریل ہے وہاں پہ آپ کے ایون کہ سر میں آپ کو ایک ریسنٹلی آئی کوٹ, آئی وانٹ ٹیک دا نیم آف دیٹ ہوٹل اور ریسٹورینٹ, کہ اتنے ٹریننگز اور اتنے سیشنز کے باوجود بھی جبکہ میڈیا آپ نے ایک ریسٹورنٹ کو وارننگ دی کہ اس کے کیچ اپ میں کچھ خرابی ہے. سوال ہے کہ وہ کیچ اپ جو خریدنے والا ہے
اس کو آپ نے نہیں وارننگ دی کیونکہ وہ بھی تو فوڈ اتھارٹی کی اس میں آتا ہے نا پریویو میں, صرف ہوٹل چیک کرنا تو نہیں ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی از ناٹ جسٹ فوکسڈ, یہ تو لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے حوالے سے ان کا بڑا کنفائنڈ اور ریسٹرکٹڈ ویو ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی از ناٹ جسٹ فوکسڈ آن دس. ہم تو سر اسپائسز پہ, فیکٹریز پہ, مینوفیکچرنگ یونٹس پہ. دیکھیں عائشہ, میرے سوال کا میرا سمپل سوال ہے جی, میرے ہوٹل سے آپ نے کیچپ یہ پکڑ لیا, جی ٹھیک ہے, آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا, اب یہ کیچپ جیلی ہے تو اس کیچپ کے بارے میں آپ نے کیا کیا جس نے کیچپ بنایا, بیکاز وہ بھی تو آپ کے اتھارٹی کے انڈر آتا ہے, نہیں آتا؟ میں وہی سر عرض کر رہی ہوں کہ ہم تو جب جاتے ہیں تو ہم تو اب یہ کیونکہ سر ایک سرکل ہے, یہ ایک خاص پرٹیکولر, ہم اس کے خلاف بھی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹا پرووائڈ کریں, اور کر بھی رہے ہیں سر, ہم کر رہے ہیں. 3-4 ماہ سے کر رہے ہیں. ایک کام آپ نے اور کرنا ہے, فارمولیٹ میتھڈ آف سیمپلنگ, انالیسس آف سیمپلز اینڈ رپورٹنگ آف ریزلٹ, اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں اس میں ہمارے جو فوڈ سیفٹی آفیسرز ہیں, دوز ہو آر ٹرینڈ ٹو ٹیک دی سیمپلز, وہی لوگ سیمپل لیتے ہیں. اس میں خدا نخواستہ کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری یعنی لے مین نہیں کہ میں جا کے سیمپل لوں. آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کوئی انتظام ہی نہیں, آپ بتائیں جی عمران مالک صاحب, سیمپل لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جو سیمپل لینے کا طریقہ ہے دودھ ہے بہت مطلب کریٹیکل ہے سلسلہ کہ اس کا سیمپل کس طرح لیا جائے. یہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے سیمپل لے کے لیب بنا کے, ادھر لیب ہے اس کے سارا کیمیکل یوز ہوتا ہے. کیمیکل جو ہے وہ ٹمپریچر پہ ویری کرتا ہے. یہ سارے کیمیکل جو لیب کے ہیں یہ ہیں روم ٹمپریچر پہ. روم ٹمپریچر ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ. اب گاڑی میں رکھ کے روڈوں پہ کھڑے ہو کے اس میں ویپوریٹ ہو جاتا ہے, اس کی سٹرینتھ میں ہی فرق آ جاتا ہے, نمبر 1. لیکن جو آپ اس میں یوریا ڈالتے ہیں اس کے بارے میں بھی تو جواب دو نا سر. میری بات دنیا کو پتا ہے, میں یوریا کا آپ کو جواب دیتا ہوں. یوریا جو ہے ہم سب لوگ پہلی بات ہے کہ فوڈ اتھارٹی بتائے کہ دودھ یوریا مطلب دودھ میں ہے یا نہیں ہے. کو چھوڑ دو یار, میں ایک دودھ خریدنے والا ہوں, پہلے مجھے بتاؤ کہ میرے گھر میں جو دودھ آتا ہے کیا وہ اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہے جس کا وعدہ تم نے فوڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں جو فاڈر جو جانور کھاتا ہے گرین فاڈر, اس میں یوریا جو ہے نا پر 100 ml میں 20 mg سے لے کے 70 mg تک نیچرلی ہوتا ہے. آپ کے پاس وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں دودھ کو کیری میرے پاس میرا سوال سنتے جائیں, کیا آپ کے پاس دودھ کو کیری کرنے کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں کہ آپ جن ویگنز میں دودھ لے کے آ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہیں؟ جی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہیں. 304 جو ایس ایس لگتا ہے فوڈ گریڈ ایس ایس, جس مرضی گاڑی کا چیک کریں, اندر سارے جو انر ہیں آؤٹر ایم ایس ہے اور اس میں پولی یورتھین فل کیا ہوا ہے, اور اندر سارے جو ہے نا وہ ایس ایس ہے 304 ایس ایس فوڈ گریڈ ہے, اور فوڈ گریڈ میں ہی کیری ہوتا ہے, میٹل میں کیری نہیں ہوتا. میٹل میں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں, یہ کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھ رہے ہیں؟ یہ شاید کچھ لمیٹڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو لاہور میں خاص کر اگر میں بات کروں تو یہ جو بلو کلر کے ڈرمز ہیں, جو کیمیکل ڈرمز ہیں, وہاں پہ بھی لوگ ان ڈرمز کے ذریعے لا رہے ہیں. تو سر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ان کی ریسنٹلی پچھلے دنوں جو ہے ایک میٹنگ جو ہولڈ ہوئی تھی جس میں ان کے پروٹیسٹ کے نتیجے میں وہ پورا ان کا وفد آیا, اور وہاں پہ انہوں نے خود جو ہے اس چیز کو تسلیم کیا. پہلے تو they were raising objections about the kit کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اس کٹ سے, پھر اس کٹ کا باقاعدہ جو ہے وہ ان کے سامنے ایگزامن کیا گیا, and then they agreed کہ جی ہم کٹ کے حوالے سے مطمئن ہیں. سیکنڈلی سر یہ جو بات ٹیمپریچر کی فرما رہے ہیں اس میں باقاعدہ سے اس کو ایک خاص درجے پہ گرم کیا گیا دودھ کو, اور پھر جو ہے کٹ کے ذریعے اس کو ٹیسٹ کیا گیا. کٹ نے وہاں پہ بھی اپنا کام کیا. تیسرا سر یوریا کے بارے میں جو بتا رہے ہیں, تو یوریا مختلف فارمز پہ لے کے جا کے فریش ملکنگ کی گئی, وہاں پہ بھی وہ کٹ نے یوریا ڈیٹیکٹ نہیں کیا. اس کو ڈبل بھی کر دیں تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتی, وہ خاص لمٹ سے جب اوپر ہو جائے تب وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ان کے ان اعتراضات میں جو کوئی جواب. ایک آخری سوال ان سے سر, یہ جو بھینسوں کے ٹیکے لگانے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کر رہے ہیں؟ یہ بھینسوں کا معاملہ جو ہے ٹیکے اب جو ہے نا ٹیکوں کا ٹیسٹ آ گیا ہے, ٹیسٹ لگاتے ہیں ہم لوگ, جو ڈیڈکٹ ہوتا ہے ہم اس کا دودھ ہی ریسیو نہیں کرتے. وہ دودھ اپنے مطلب جا کے وہ جانور کو پلاتا ہے واپس, یا اس کو ڈرین کرے, وہ اس پہ بھی حق ہے. ہم لوگ کلیکشن نہیں کرتے. نہیں آپ گارنٹی دے سکتے ہیں سب گوالے ایسے کریں, بیکاز آپ ایک فرد تو نہیں ہے یہاں پہ. یہ جو الزام ہے یہ صحیح الزام ہے, یہ ثابت ہو رہا ہے
اس کے بارے میں کیا کریں؟ اگر وہ اگر اتھارٹی پکڑتی ہے تو پکڑے گی. اب جو نا اب سارے ٹیسٹ آ گئے ہیں, ٹیسٹ لگ کے دودھ ریسیو ہو رہا ہے, وہ جو ہے اب انہوں نے دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو پہلے دودھ ڈرین کیا وہ ناجائز کیا. انہوں نے جو ٹیسٹ لگائے روڈ پہ کھڑے ہو کے جو بھی بندہ آیا اس کو اٹھا کے حوالات میں بند کر دیا, جا کے حوالات میں بند کر دیا, بال کھول دیا, اس کے ٹیسٹ بھی نہیں لگائے. ہم نے احتجاج کیا, احتجاج کے بعد جو اتھارٹی بنی, ہماری بات ہوئی, کلیئر ہوئی, اس کے بعد ہم نے جا کے یونیورسٹی میں گئے, اینیمل یونیورسٹی میں, ادھر جا کے کٹ کو دوبارہ ریویو کیا گیا. ہم پہلے بھی اختلاف نہیں تھا کہ کٹ غلط ہے, ہم کہتے تھے کٹ صحیح ہے, لگانے کا طریقہ غلط ہے روڈوں پہ کھڑے ہو کے. جب وہ جا کے کٹ انہوں نے اب گاڑیاں پکڑی ہیں, پہلے پچھلے ماہ میں یہ جو نیلے پلاسٹک کے, میں تو سارا دن نیلے پلاسٹک کے خلاف ہیں, ہم نیلے پلاسٹک کے ڈرموں کے خلاف ہیں, جو آپریشن کریں ہم ان کے ساتھ ہیں. جب آپریشن کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. نہیں, ہم نہیں خلاف. ہم چلیں جی آج سے جی بلال, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کلیئر کرنا ضروری ہے. یہاں پہ پہلے ریسٹورنٹ پہ بات ہوئی کہ انہوں نے جو پورٹری کیا, لوگ سننے والے سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ہم کیا زیادتی کر رہے ہیں, کہ جی بڑی نیچرل سی بات کی کہ گلوز چڑھا کے آپ کباب نہیں بنا سکتے. تو میں ایک آئی وٹنس ہوں, ہم نے بہت ساری چیزیں آبزرو کی ہیں جو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں. اگر گلوز کے ساتھ کباب نہیں بنتے تو ہاتھوں پہ سکن ڈیزیز ہو تو وہ سروس دے سکتا ہے. مجھے بتائیں, آپ کے میرے بہت قریبی رشتوں میں بھی ماں, بہن, بیٹی, بیوی, اگر اس کے گھر ہاتھ پہ کوئی سکن ڈیزیز ہے تو اس کے پکا ہوا آپ کھانا کھائیں گے؟ نہیں کھاتے. ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ سیشنز نہیں کیے گئے, اویئرنیس کیمپین ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا. تو میں گارنٹی کے ساتھ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف ان کے سیشن ہوئے کہ یہ تو ہے نا جی اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ ان کو ہم نے بتانا ہے, بلکہ جو ریڈز کنڈکٹ کرتے ہیں پورے پنجاب کے لوگوں کو بلا کے, پورے پنجاب کے 36 ڈی سی اوز کو بلا کے ہم نے ان کے سیشن کروائے. اس میں ہم خود پارٹ رہے, یہ سارے لوگ پارٹ رہے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں میرے ساتھ کوئی. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے دوست بیٹھے ہیں, محترم خورشید احمد قریشی کافی دیر سے خاموش ہیں. آپ کہتے ہو کہ ہم گدھے کا گوشت نہیں بیچتے کیونکہ گدھا 1.5 لاکھ کا آتا ہے اور گائے کی قیمت کافی کم ہے. تو آپ نے لکھا ہے کہ ہم کوئی بیوقوف ہیں کہ مہنگا جانور خرید کر سستا بیچیں. حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, حقیقت تو پورے پاکستان کو پتہ چل گئی ہے کہ گدھے بیچتے ہیں. حقیقت کیا ہے میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. ہم پچھلے کئی صدیوں سے ہمارے باپ دادا کا یہ کاروبار ہے. کیا بیچنا؟ گوشت بیچنا, حلال گوشت بیچنا. اور واحد وہ ہم لوگ ہیں جو اللہ رسول کا نام لے کے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آغاز کرتے ہیں. پورے پاکستان میں جو بھی کوئی کاروبار ہو رہا ہے سوائے ہمارے بسم اللہ اکبر پڑھ کے کوئی کاروبار شروع نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں موجودہ حکمرانوں نے ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا ہے. اب انہوں نے تو بات کر دی, ایک لبلبے کو دیکھ کر, جو حلال جانور کا لبلبہ تھا اس کو دیکھ کر یہ سٹیٹمنٹ دے دی بغیر دیکھے, بغیر تصدیق کیے ہوئے. گدھے کا نہیں کہا, انہوں نے سور کا کہا. سنیں نا, یہ کا گوشت ہے. کیا ان کے پاس ایسا آلے موجود ہیں جو فوری طور پر دیکھتے ہی یہ ثابت کر دیں کہ یہ گدھے کا گوشت ہے, یہ کا ہے, یا حرام ہے یا حلال ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے پاس ثبوت ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے, سالوں سے حکومت پنجاب کر رہی ہے. پہلے مرحلے میں انہوں نے ٹریڈ لائسنس کے لیے اخبارات میں اشتہار دیے کہ ٹریڈ لائسنس بنوا لیں پیپکو کی طرف سے حکومت پنجاب میں. دوسرے مرحلے میں انہوں نے یہ اشتہارات دیے کہ فیمیل پر پابندی لگا دی گئی. اتھارٹی نے ایک افیسر کو تعینات کیا کہ جی یہ آپ چیک کریں ان لوگوں کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیک کرنا ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو پیچھے کروا رہے ہیں, ان کے مقاصد بھی تو دیکھیں نا. وہ گوشت بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ انہوں نے ایک سلاٹر ہاؤس بھی لاہور میں بنا دیا جہاں سے وہ چاہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں یہاں سے گوشت تمام ہوٹلوں کو سپلائی کیا جائے اور تمام بڑے بڑے سٹوروں کو
فراہم کیا جائے. انہوں نے پرسوں ہی ایک پاکستان کے ساتھ پیپکو والوں نے ایک معاہدہ بھی کیا ہے میٹ سپلائی کا, وہ یہ خبر بھی ہے, تصویریں بھی اس میں لگی ہوئی ہیں. یہ ثبوت سامنے آسا آسا آ رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساکھ تو صدیوں سے بنی ہے. کیا ہمارے باپ دادا جانور گدے ذبح کرتے تھے, کا گوشت بیچتے تھے؟ کیا ہم نے اتنا آپ کے باپ دادا پہ یہ الزام کسی نے نہیں لگایا؟ نہیں, دیکھیں لگ گیا نا آج کس نے ہمارا لگایا؟ کاروبار. دیکھیں نہیں کسی ملک صاحب بات سنیں. نہیں آپ کے باپ دادا پہ الزام نہیں لگا. دیکھیں آپ ایک الفاظ کہنے سے آج سوالیہ نشان بن چکے ہیں ہم پبلک میں. آپ وعدہ کریں نا پبلک کے ساتھ کہ آپ ایسا نہیں کریں گے, آپ وہ چیز بیچیں گے جس کا وعدہ آپ نے اپنے رب سے بھی کیا ہوا ہے اور جو آپ کے باپ دادا کرتے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الف اٹھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں جمعیت الکریش کا ایک ممبر بھی حرام گوشت میں ملوث نہیں ہے. ایک بندے کو بھی ثابت ہو جائے, ایک بندہ بھی ثابت ہو جائے, ایک دکاندار, جو انہوں نے تصویریں بھی شائع کی ہیں اور جو کچھ بھی شائع کیا ہے اس میں کوئی دکاندار نہیں ہے, ایک بھی دکاندار ثابت ہو جائے, میں اپنی صدارت سے بھی مستعفی ہو جاؤں گا اور میں ان کے ساتھ مل کے جو مہم یہ چلا رہے ہیں میں چلانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس دوسری طرف آئیں, جو پولٹری کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ بھی یہی لوگ ہیں, حکمران ہیں, جن کے 150 کنٹرول شیڈ ہیں, وہ اپنے کنٹرول شیڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے اوپر تو آپ لاگو کر رہے ہیں کہ آپ فیمیل جانور ذبح نہیں کر سکتے. بلال آپ پہ دو الزام ہیں. ایک تو آپ نے کوئی سلاٹر ہاؤس بہت بڑا بنا دیا اربوں روپے کا, اور اگر وہ اربوں روپے آپ سلاٹر ہاؤس پہ نہ خرچتے تو کسی اور پروجیکٹ پہ خرچ ہو سکتے تھے, بلوچستان کو دے دیتے, وہ پانی کے ڈیم پہ خرچ دیتے. یہ کیوں سلاٹر ہاؤس بنایا؟ اور ایک کمپنی, اور پھر آپ نے ایک کمپنی بنا لی. یہ جو کمپنیاں بنا کے گوشت بیچنا شروع کر دیا ہے تو آپ کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا ان کے ساتھ. آپ کا مفاد اور ان کا مفاد آپس میں ٹکرا گیا ہے. اس کا کیا جواب دو گے؟ دیکھیں میں ایک چیز تو میں گزارش کروں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھ کے بزنس کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن آیا ہی نہیں. جو لوگ اللہ کا نام لے کے بزنس شروع کرتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حرام جانور یا ان ہولسم میٹ کو سیل کریں؟ ایک چیز تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ان کے اگینسٹ نہیں ہیں. دوسری چیز, یہاں پہ جو سلاٹر ہاؤس کی بات کی ہے, ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سلاٹر ہاؤس بنا ہے یہاں پہ. وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کنونس ہیں کہ ہمارا ماننا ہے کہ جی جتنی سلاٹرنگ ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سلاٹر ہاؤس میں ہونی چاہیے. کس طرح پتہ چلے گا, گورنمنٹ کس طرح کنٹرول کرے گی کہ کسی گلی محلے میں کوئی آپ لاغر یا مردہ جانور کو اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو کدھر گئے وہ آپ کا ٹی ایم او کا سٹاف, وہ تحصیل ایڈمنسٹریٹر کا کیسے ہو سٹاف کدھر سکتا گیا؟ ہے افتخار بھائی کہ اب اس وقت یہ جو ایشوز ہیں یہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے نہیں تھے, آج یہ ایشوز برن ہو گئے. دنیا کے کن کن ممالک میں حکومت گوشت فروخت کرتی ہیں خود؟ اس کو گوشت فروخت کرنا آپ اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم ایک سسٹم کے تحت ٹھیک جانور, صحت مند جانور جس کا پوسٹ مارٹم اور اینٹی مارٹم دونوں ہو کے سلاٹرڈ ہو کے یہ لوگ بیچیں. ان کے پاس یہ اختیار ہے. وہاں پہ ایک نومینل سی فیس رکھی ہے, وہ فیس دیں. اس کے ساتھ گورنمنٹ اس چیز کو انشور کر سکتی ہے کہ یہ جو گوشت, یہ جو میٹ ہے, اس میں کوئی مضر سے عائشہ میں نے آپ سے ایک بات کر رہے ہیں, یہ مرغیوں کی بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغیوں, جس طرح آپ نے نیلے ڈرم کی بات کی دودھ والوں کے لیے, ویسا ہی نیلا ڈرم پڑا ہوا ہے مرغیوں کا جو کاروبار سارے شہر میں کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں پڑتے بھی ہیں, ایسے پھینک دیتے ہیں. کبھی آپ نے ان کا بھی چلان کیا؟ ہم چکن کی کچھ ایون کے بڑے مینوفیکچرنگ جو جہاں پہ یہ ہو رہا ہے سارا, ان فارمز پہ بھی ہم نے ریڈ کیا. وہاں پہ بھی پتہ ہے کہ جو مرغیوں کو فیڈ دی جاتی ہے وہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ بن رہی ہے. جس طرح میں نے ان سے کہا کہ جو ان کا ٹیکہ ہے آپ کے علم میں ہے؟ جی جی سر. تو کیا کر رہی ہیں سر؟ بلکہ آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرغی نہ کھائیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی جس چیز سے برسرے کے مطلب وہ جد و جہد کر رہی ہے, اس کا دائرہ ایمبٹ اتنا بڑا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ٹچ کرنا ہے, لیکن وہ ود پیسج آف ٹائم. وی آر ناٹ جسٹ وائی آپ کیوں موقع دیتے ہیں ان کو اس قسم کی بات کرنے کا؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, جب آپ ایک چیز کو نہیں ٹچ کرو گے اور ایک چیز کو ٹچ کرو گے تو پھر ہم تمام چیزوں کو, میری عرض ہے ہم تمام چیزوں کو ٹچ کریں. رائٹ فرام دی پلیٹ سے اگر کیچپ کی طرف آئیں, جو فیکٹریز ہیں, جو سپائسز ہیں, ہم نے ان چیزوں پہ بھی ریڈ کیے جہاں پہ صابن بنانے والے آئل کو ایز ایڈیبل آئل بیچا جا رہا تھا. ان لوگوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا. ہم نے جو عام علاقوں میں, شہروں میں یہ سنیکس بھجوائے جا رہے ہیں گندے تیل سے, اس پہ بھی کریک ڈاؤن کیا. Your food authority is not a complete authority.
एक ऐसी चीज़ जो मुकम्मल ना हो वो कैसे कानून को नाफज कर सकती है, मेरा ये सवाल है। ये इसलिए नामुकम्मल है, द कंपोजिशन ऑफ द फूड अथॉरिटी में ये आप पर लाजमी था 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फूड इंडस्ट्री एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फूड ऑपरेटर इसमें शामिल होगा, जो नहीं है। तो दिस अथॉरिटी इज नॉट ए कंप्लीट अथॉरिटी। तो जो अमल आप कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये अमल सारा का सारा कानूनी हैसियत भी रखता है, ये नहीं। इफ्तार साहब, मैं बस करूंगा कि 2015 एक्ट आया है, फूड एक्ट जो है 2015 के नाम से जो ऑर्डिनेंस आया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है, इसको लीगल कवर भी मिल गया है और इसको फर्दर डिस्कशन के लिए असेंबली के फ्लोर पे भी इस रनिंग सेशन में इसको टेबल किया गया है। बिल्कुल, तो इस पर डिस्कशन होगी। अगर इस तरह की कोई लूपहोल होगा तो वहाँ पर डिस्कस होगा। क्या आपके इल्म में आशा ये है कि अथॉरिटी में इनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? सर, जिस तरह से मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया, अगर ये जिस तरह से अगर चीज़ें इस तरह से हैं, क्योंकि अभी तक हमारे नोटिस में तो ऐसी बात नहीं। जो अथॉरिटी आप उस वक्त एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है 12 अगस्त 2015 को, उसमें ये लिखा हुआ है 14 में 41 में आपने अमेंडमेंट की है सेक्शन 40 में, और जो 40 है सेक्शन वो है स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। हाउ मेनी स्पेशल कोर्ट्स आपने बना ली हैं? अगर नहीं बनाई हैं तो जुर्माना कैसे हो सकता है? सर, उसमें ये भी प्रोविजन दी गई है कि जब तक अगर स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश ना हुआ हो या फंक्शन ना हो, तो जो उस एरिया का सेक्शन 30 का जो मजिस्ट्रेट है वो उसके कोर्ट में ट्राइबल होंगे जो ऑफेंसेस हैं हमारे। तो अभी जो है हमारे केस, मेरा सवाल ये, एस्टैब्लिश कोर्ट कब तक आप बना लेंगे? सर अभी ये आ गया तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इसका भी क़याम या आप बनाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि एक बंदा अथॉरिटी चलाता रहे? नहीं सर, ये इसमें बाकायदा इसको इंस्टीट्यूशनल को स्ट्रेंथ देने के लिए ही ये लॉ लाया गया, ताकि वो जो बात आती है कि जी एक बंदा कर रहा है वो चला जाएगा तो काम ठप हो जाएगा, ऐसा क्या नहीं है। मसाला जात पर भी आपकी नजर है जो डब्बों में बंद हैं और महंगे बिक रहे हैं? क्या उन शहद पर भी आपकी नजर है? तमाम वो फूड जो बंद बिक रहा है उसके ऊपर एक लिखा होता है, स्ट्रिप होती है, चेक कर रही हो? इतना साफ है? हम बिल्कुल सर उस पे तमाम स्पाइसेस के हवाले से, चाहे वो पैक्ड हैं या अनपैक्ड हैं, वो दूध की अशिया हैं या दूसरी अशिया हैं जो पैक्ड भी आ रही, उनको भी हम उनकी बाकायदा लेबलिंग भी कर रहे हैं और उनकी बाकायदा से पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उनको फिर रिकॉल भी करते हैं। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया गया, क्या इनके पास कौन सा आला है जो इसको देखते ही या लगाते ही गोश्त के मुर्दार होने का, ताज़ा होने का क्या है? देखिए सर, उसमें दो बातें, एक तो चीज़ है कि खाली पंजाब फूड अथॉरिटी इस पे काम नहीं करी, इसमें पूरी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो कि अथॉरिटी है इस पे वो भी काम करे। सेकेंडली सर, पंजाब फूड अथॉरिटी ने देखना है कि सोर्स आपको देखते कैसे पता लग जाता है? वो उनका सवाल सिर्फ इतना है, हाँ या ना में जवाब दे दें। गोश्त के अनहोलसम होने में उसका कलर, उसकी आप फाउल स्मेल, अगर एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ उसमें से फाउल स्मेल आ रही है, उसका कलर चेंज हो गया है, तो आप तो नेकेड आई से उसकी जो इनिशियल एग्जामिनेशन है, इनिशियल तो आपकी राय उसी से बन जाती है। सेकेंडली हम उसको लैब में भी भिजवाते हैं और पूरा डिपार्टमेंट जो है इस पे लाइफ स्टॉक का वो काम कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जिस तरह ये एक गोश्त को आपने फौरी तौर पर सूर का गोश्त क्रेडिबिलिटी को तो लिबर्टी रिपोर्ट आई है तो वो लिबर्टी रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि वो बीफ नहीं, तो सर साबित तो हमने उसको लेके आए हैं ना, साबित हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखा है। बात ये है जी कि डिस्क्रेशनरी पावर्स बहुत ज्यादा अथॉरिटी ने अपने आप ले ली हैं, स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लिया और लीगल नोटिसेस, ड्यू प्रोसेस या जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं होती। वहीं नेकेड आई से देखा, वहीं जूरी बन गए, वहीं जज बन गए, वहीं इंस्पेक्टर बन गए। तो ये जो है अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, यू कैनॉट बी द जज एंड जूरी एट द सेम टाइम। बहुत सारे रेस्टोरेंट लॉ के खिलाफ है बिल्कुल। नहीं, जब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके इवन के मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं है उनके, अगर वहां पे मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, डिस्क्रेशनरी पावर, लीगल कवर तो मौजूद है, बट ये जो हमारे दोस्त क्लेम कर रहे हैं कि अपेरेंटली अगर कोई चीज नजर आ रही हो उसकी एक्सपर्टी ढूंढी जाए, तो ये भी मैं समझता हूं कि ये फेयर नहीं होगा कि हमें एक्शन की जरूरत है। हमें अब अपेरेंटली चीज नजर आ रही है कि अनहोलसम मीट है, उसके लिए हम करें, चैलेंज करें, लैबोरेटरीज मौजूद है। एक बात ऐसा करें, एक आज लॉ ये इंप्लीमेंट हो रहा है बिकॉज ऑनेस्ट लोग बैठे हैं।
कल का सोचें। कल कोई और भी हो सकता है, कोई और बिलाल आ कलाम जाए, नहीं होगी, कोई आशा नहीं होगी, कोई और होगा। बेसिकली मेरा मौकफ है, मेरा मौकफ सुने जी, मेरा मौकफ, हमने इनके साथ हमारी बहुत दफा प्लेटफॉर्म पे बात हुई है कि एक लैब नोटिफाई कर दें, लैब नोटिफाई कर दें, ठीक लैब है। आज तक नोटिफाई नहीं की। लैब नंबर नोटिफाई कर दें। अगर साइंटिफिक पैनल है तो वो आज तक इन्होंने हमारे नुमाइंदे नहीं दिए। साइंटिफिक पैनल नहीं बना, हमारे पास अथॉरिटी, साइंटिफिक पैनल और लैब तो आपका यार जिम्मेदारी है इस कानून के मुताबिक। मैं अर्ज करता हूं कि सीएम की क्लियर डायरेक्शन है कि ये जितनी जो भी लैब होगी ये फूड डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लैब नहीं होगी। जिस ये होगी ना, अभी तो नहीं है। नहीं, कब होगी यार? सुन ले, मैं कह रहा हूं ये हमारे एस्टैब्लिश हो राइट्स चुकी है। छीने हुए हैं, हमारे बिलाल राइट्स कब छीने होगी? हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी नहीं, बिलाल ऐसी अगर चीज, नहीं है तो फिर उनको गोश्त बेचने दो। नहीं, या मैं पहले आपको लैब, देखें, पहले अपना- मैं आपको बता रहा हूं कोई भी ऐसी चीज जो चैलेंज होती है वो फूड डिपार्टमेंट या पंजाब जो गवर्नमेंट है उसकी ओनरशिप में नहीं वो टेस्ट होती, वो थर्ड पार्टी ऑडिट के तौर पे जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके पास जाती है। अभी एक रिपोर्ट जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है जो मैडम अभी बता रही थी कि रिपोर्टेडली हमने कहा था अगर उसकी रिपोर्ट हमारे अगेंस्ट आई है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आई है, तो हमने कोई चीज पब्लिक से छुपाई नहीं, अच्छा, एक उसको बात- पब्लिक किया। इसको मैं ये हमारी खान क्रेडिबिलिटी साहब हमारी मेरा last- इज्जत मेरी last जो बात- सी है, मेरी last इज्जत बात, बहाल नहीं देखिए हुई। जी, last बात देखिए, टाइम खत्म हो गया इतना बड़ा भाई, मेरा टाइम खत्म हो गया। मैं देखें, मजबूर बात ये है कि मैं ये सेंसेशनलाइज कर रहे हैं इन्होंने। एक सेकंड। साइंटिफिकली किसी जो रेस्टोरेंट सील हुए हैं उनमें कोई साइंटिफिक एविडेंस ओके। नहीं था। अच्छा, बिलाल साहब, आयशा मुमताज साहबा, हबीब खान साहब, खुर्शीद कुरैशी साहब, मियां इमरान महमूद साहब, आपका शुक्रिया आप तशरीफ लाए। एक बात मैं आपको कहूँगा, जो कुछ भी किया जाए कानून के ताबे किया जाए, कानून को सुप्रीम रखा जाए, और अगर माजी में कवानीन पर अमल दरामद नहीं हुआ और अब अमल दरामद करवाया जाना है तो उसके लिए भी तरीक़ाकार ये हो कि वो लोगों को समझ आए कि गलत काम करने वाले को सज़ा हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।